Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं, इनवाइटेड करते हैं मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब को, जो कि पैदाइशी तौर पर सुन्नी मुस्लिम थे और बाकायदा सोच कर समझ कर तहकीक करके शिया मसलक उन्होंने इख्तियार किया और आज की तारीख में वो शिया हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आदमी से काफी इल्म हो जाता है, ऐसे शख्स को कि जिन्होंने जिंदगी का लंबा अरसा एक अलग मसलक में गुजारा हो या पैदाइश ली हो और सोच समझकर और तहकीक कर कर वो अदर फिरके में जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बंदे को दोनों तरफ की नॉलेज काफी होती है। तो आज का मौजूद गुफ्तगू है कि कुरान शरीफ की तहरीफ का अकीदा क्या है, कौन लोग ये अकीदा रखते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमें थोड़ी जानकारी चाहिए थी, तो ईमान अहमद एलिया साहब को इनवाइटेड किया है। तो आए ईमान अहमद एलिया साहब, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान अहमद एलिया की जानिब से प्योर डिस्कशन के एडमिन टीम और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स को सलाम नियाज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब एंड खुशामदीद। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, तारीफ कुरान का जो मौजू है, जो ये टॉपिक है, एक तो ये इंतहाई हसास है और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो अहले इस्लाम के जो बुनियादी दो धड़े हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, जिसे मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहा जाता है, तो इनके दरमियान जो है ना वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ज्यादातर जो है ना अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर ये रवैया उलमा का फैलाया हुआ है, इल्जाम और बहतान तराशी और इल्जाम तराशी। ये चीज जो है इस्लाम को नुकसान दे रही है। तो इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि तारीफ कुरान को समझा जाए और समझाया जाए कि तारीफ कुरान है क्या। फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि तारीफ कुरान अगर ये है तो फिर अहले सुन्नत वल जमात में ये मसाइल क्यों है, या वो इसको अकीदा नहीं, इसको तारीफ कुरान नहीं समझते, या अगर अहले तशय्युअ में मकतब आले मोहम्मद में जो है ना वो तारीफ कुरान ये है और उनकी रिवायत ये कह रही हैं, तो फिर ये तजाद क्यों है। इस तजाद को समझने के लिए और हल करने के लिए ये जरूरी है कि तारीफ कुरान को समझा जाए कि तारीफ कुरान असल में है क्या। देखिए, कुरान करीम की आयत का मुनकिर कोई भी नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह हिज्र में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि बेशक हमने ही इस कुरान को, जिक्र कुरान करीम के अस्मा में से एक इसमें, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत के ज़िमन में तमाम सुन्नी और तमाम शिया ये मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करने वाला है। अब हम देखते हैं कि इस पर रिवायात क्या कहती हैं और हिफाजत से और तहरीफ से मुराद क्या है। तहरीफ कुरान मुरक्कब इजाफी है और तहरीफ यानी इसमें ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, तहरीफ और कुरान, यानी कुरान की तहरीफ। अकीदा तहरीफ कुरान, कुरान की तहरीफ का अकीदा। वो अकीदा क्या है कि कुरान करीम आया करीमा के मुताबिक, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसमें न किसी कलिमे का, न किसी आयत का, न किसी हर्फ का, न किसी जबर जेर पेश का जिसे हरकत कहते हैं, और न ही किसी नुक्ते का, न तो इजाफा मुमकिन है न इसमें कमी मुमकिन है। जो शख्स ये अकीदा रखता है कि कुरान करीम के कलिमात को, उसकी आयत को, उसके हुरूफ को, उसके अल्फाज को, उसकी हरकत को, उसके नुकात को बदला जा सकता है, इसको कहते हैं अकीदा तारीफ कुरान। जो इसका कायल है, यानी बदला जा सकता है या किसी ने बदल दिया है, जो ये अकीदा रखता है वो तारीफ कुरान का कायल है। अब जो इसमें तावीलात करते हैं, तो तावीलात की जो बुनियाद है
میں آگے مثالوں سے واضح کروں گا کہ وہ تعویلات کیا ہے. اب جو تعویلات کی جاتی ہیں وہ تعویلات بے سروپا ہے، اور اس سے یہ شائبہ جنم دیتا ہے ذہن میں کہ شاید اہل اسلام تحریف قرآن کو زبانی طور پر تو مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، لیکن عملی طور پر اس کے منکر ہیں اور قرآن میں تحریف ہو چکی ہے. اس سے یہ شائبہ، یہ شک پیدا ہوتا ہے. اس شک کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس تعریف کے مطابق، تعریف قرآن کی اس تعریف کے مطابق وہ بے بنیاد ہے شک، یا واقعتاً جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. اب تحریف کو دیکھیں. اب تحریف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. تحریف کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے تحریف لفظی، اور دوسری قسم ہے تحریف معنوی. اور دونوں کا ہی قائل اور دونوں کا ہی عقیدہ رکھنے والا کہ ایسا ممکن ہے، اور دونوں کا عامل یعنی ایسا کرنے والا یہ متفقہ طور پر کافر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا یہ عمل کرے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، اس کے حروف کو، اس کی حرکات کو، اس کے نکات کو، یا اس کے کلمات کو، یا اس کی آیات کو رد و بدل کرنے کا قائل ہو، اور پھر اس کو قرآن مانتا ہو، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے. یا جو شخص یہ مانتا ہو کہ ایسا ہو چکا ہے اور قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، تو وہ شخص کافر ہے بالاتفاق، شیعہ کے ہاں بھی، سنی کے ہاں بھی. اور اس میں ایک اور بات جو ہے، تحریف جو ہے نا وہ زیادتی اور نقصان. ویسے تو ہم اس کو اشارتاً بیان کر چکے ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ کھل کر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایسا ممکن ہے یا ایسا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں کمی ہوئی ہے یا یہ زیادہ ہیں. میری بات کو فالو کیجئے گا کہ قرآن کریم کی اصل آیات فرض کرے اتنی تھیں اور اب اتنی رہ گئی ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی آیات میں کمی کا عقیدہ. یا کوئی یہ شخص سمجھے کہ اتنی تھیں اور اب اتنی کر دی گئی ہیں، یہ ہے زیادتی کا عقیدہ. یعنی قرآن کریم کی آیات میں زیادتی و نقصان کا عقیدہ بھی تحریف ہے. جو شخص قرآن کریم کو نامکمل مانتا ہے یا اضافی آیات اس میں مانتا ہے، وہ بھی تحریف قرآن کا قائل ہے، اور متفقہ طور پر وہ بھی اس کی بھی تکفیر کی جائے گی. وہ بھی قرآن کریم کی آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا منکر ہوگا، اور اس کی تکفیر کی جائے گی. محترم ایمان صاحب، آپ سمجھا تو بہت اچھے طریقے سے رہے ہیں، بٹ یہ تحریف جو ورڈ ہے، یہ تحریف میں آئے گا کیا کیا چیز؟ مطلب ایک آیت کو قرآن شریف سے خدا نخواستہ ہٹا لینا، کسی آیت کا اس میں جوڑ دینا، یا یہ کہ آیتوں کا ادھر سے ادھر کر دینا، دو چار آیتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کے اکٹھا کر دینا یا مائنس کر دینا بھی تحریف آئے گا. یعنی کہ ایک آیت ایک سپارے پہ لکھی ہوئی ہے، ایک آیت کسی اور سپارے میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے کچھ ورڈز وہاں سے لیے اور ایک الگ سینٹنس بنا دیا، تو کیا یہ بھی تحریف میں آئے گا یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. اب آجائے تحریف معنوی کی طرف. تحریف معنوی جو ہے نا، اس سے قرآن محفوظ نہیں ہے. تحریف لفظی سے قرآن کریم محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے تحت تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم تحریف لفظی سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے. لیکن تحریف معنوی سے قرآن کریم محفوظ نہیں رہا. تحریف معنوی کیا ہے؟ تحریف معنوی یہ ہے کہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرنے والا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے. اب اللہ نے جو رسول پر نازل کیا، اللہ کو اپنی منشا، اپنا مقصود اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی منشا اور اپنا مقصود اور اپنی مراد جو ہے اور اپنا معنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے وہ بھی القاء کیا. سورہ قیامہ کی آیت ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کی تفسیر بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. وہ رسول تک پہنچا دی گئی، رسول نے آگے پہنچا دی. اب تحریف معنوی یہ ہے کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اصل منشا و مقصود و مفہوم و مراد ہے، اس سے ہٹ کر اپنی مراد لینا، یہ ہے
تحریف معنوی، اور یہ تقریباً اسلام کے ہر فرقے میں تحریف معنوی پائی جاتی ہے۔ اگر تحریف معنوی نہ پائی جاتی ہوتی تو تمام عالم اسلام قرآن کریم کی ایک تفسیر پر متفق ہوتے ہیں۔ تو چونکہ تفاسیر اور مرادیں مختلف ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم میں تحریف معنوی ہوئی ہے۔ اب اس تحریف معنوی کو تلاش کرنا ہوگا کہ کس نے کہاں پر تحریف معنوی کی ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے تحریف لفظی کے ساتھ ساتھ تحریف معنوی بھی اپنی کتابوں میں کی۔ جی بالکل، جو شخص قرآن کی ایک آیت کا ٹوٹا ایک جگہ سے اٹھائے اور دوسری آیت میں سے ایک ٹوٹا اٹھائے اور دونوں کو ملا کر اس کو قرآن سمجھے، تو وہ بالکل تحریف قرآن کا عامل ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے، اور تحریف قرآن کا فتویٰ اس پر لگے گا اور اس کی تکفیر کی جائے گی۔ محترم ایمان صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سورت پڑھی ہے، کیا کہا آپ نے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور وہ پتہ نہیں جو بھی ہے، خیر میں سامنے نہیں ہے فی الحال، تو یہ نازل کس طرح سے ہوتا ہے؟ نازل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کس پہ نازل ہوا، اور نازل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پلیز وے آف نازل بتائیں، شکریہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، حسب سابق آپ کا سوال یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ پھر ہم جو ہے موضوع سے ڈائیورٹ کر جائیں گے۔ نزول قرآن پر ایک علیحدہ موضوع رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے ہاں یہ بات بھی متفق علیہ ہے، صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ یک بارگی آسمان دنیا تک نازل کیا گیا، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے رہے۔ تو یہ قرآن کریم کی نزول کا مختصر طریقہ جو ہے نا، وہ آپ کو نزول وحی کا مختصر طریقہ جو اللہ رب العزت نے جو اختیار فرمایا وہ یہ تھا۔ پہلے آسمان دنیا تک آیا یک بار کی سارے کا سارا قرآن، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک القاء کیا جاتا رہا وحی کے ذریعے۔ محترم ایمان صاحب، لگ بھگ آپ نے ایک چین سی بتا دی کہ اس طرح نازل ہوا، یعنی کہ کافی لوگ اس میں انوالو رہے ہیں۔ کیا کسی سٹیج پہ آپ کو یہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ اس چین میں کوئی کڑی کمزور رہی ہو، اور کہیں یہ چیزیں پاسبل ایسی ہے کہ کہیں سے چینج ہو گیا ہو، پلس یا مائنس ہو گیا ہو؟ یہ بتائیں پلیز، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ جو قرآن کریم ہر شیعہ سنی کے گھر میں موجود ہے، یہ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک یہ بالکل محفوظ ہے، اور جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ویسے ہی یہ موجود ہے۔ ہاں ترتیب میں اختلاف ہے، ترتیب نزولی اور ہے، یعنی جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یہ موجود نہیں ہے۔ آپ اس لحاظ سے موجودہ قرآن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریف ترتیبی بھی اس میں ہوئی ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ کہ اب اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک علمی ڈسکشن ہے، اور یہ تعصب سے ہٹ کر ہوگی تو ہم ضرور اس پر جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ اگر اس کو بھی تحریف، اور ظاہر ہے کہ یہ تحریف ہے۔ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا مقام بدلنا یہ بھی ایک تعریف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا اس ترتیب سے موجود کیوں نہیں ہے، یہ اس سے ڈفرنٹ ترتیب میں کیوں ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ علق جسے سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اسے سورہ فاتحہ کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے یہاں پر ہونا چاہیے تھا ترتیب نزولی کے اعتبار سے، لیکن یہ کہاں پر ہے؟ یہ 30ویں سپارے میں جا کر موجود ہے، کہیں اتنی دور جا کر موجود ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کو ایک نصاب مانا جائے، جو کہ ہے یہ ایک نصاب ہے انسانیت کے لیے۔ اب نصاب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلی یا پرائمری جماعت کے بچے کو آپ جو ہے نا وہ PhD کی بکس پڑھانا شروع کر دیں اور اینڈ پہ جا کر آپ اس کو پرائمری جو ہے نا وہ پڑھائیں۔ تو بہرحال ترتیب نزولی کا ہونا ضروری تھا۔ اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ دیکھیں تو تحریف کی تعریف اس پر یقیناً جو ہے نا وہ صادق آتی ہے کہ تحریف ترتیبی بھی اس میں ہوئی ہے۔
محترم ایمان صاحب، آپ کیا مانتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دو بڑے سیکٹس بتائے شیعہ اور سنی کے، آپ تو سنی بھی رہ چکے ہیں اور اب شیعہ بھی ہیں، کیا آپ کی نالج میں اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا شیعہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا ان کے اکابرین کوئی بھی، یا سنی یا سنیوں کے اکابرین تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں؟ اس ریگارڈنگ آپ کی جانکاری کیا ہے محترم، بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، میں نے جو تحریف کی تعریف جو بیان کی ہے، اب اس میں دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کون کون کس کس تحریف کا قائل ہے۔ یہ ہر چیز دیکھیں، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں رد و بدل کرنا، اس کی آیات میں رد و بدل کرنا، اس کے کلمات میں رد و بدل کرنا، اس کے حروف میں رد و بدل کرنا، اب ان سب کی میں مثالیں بھی دوں گا، اس کے حروف میں رد و بدل کرنا، اس کی حرکات میں یعنی زبر زیر پیش میں رد و بدل کرنا، اس کے نقاط میں رد و بدل کرنا، اور پھر جو ہے اس کی آیات کی ترتیب میں رد و بدل کرنا۔ اچھا، اب رہ گئی چیز، اور پھر اس کے جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں معنی، جو معنی مراد اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اللہ نے رسول کو القا کیا، رسول نے آگے امت کو دیا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تحریف کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے کون کون کس کس تحریف کا قائل ہے۔ تحریف آیات کا قائل ہے یا نہیں ہے، تحریف کلمات کا قائل ہے یا نہیں ہے، تحریف الفاظ کا قائل ہے یا نہیں ہے، تحریف حروف کا قائل ہے یا نہیں ہے، تحریف حرکات کا قائل ہے یا نہیں ہے، تحریف نقاط کا قائل ہے یا نہیں ہے، اور تحریف مانوی کا قائل ہے یا نہیں ہے، اور تحریف ترتیبی۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ کون کون اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ موجود تو ہیں، مثالیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ محترم ایمان صاحب، میرے خیال سے بیسٹ کوشچن اور شارٹیسٹ یہ رہیں گے کہ قرآن کیسے نازل ہوا اور لکھا گیا، مرتب کیا گیا اور جمع کیا گیا، یہ چیزیں آپ کور کر دیجئے کہ اس میں کون کون انوالو رہا ہے، اور اس میں پلس یہ بھی کر لیجئے کہ جو پہلی 3 کتابیں آسمانی بتائی جاتی ہیں، شاید توریت، زبور، انجیل، یعنی کہ داؤد صاحب پر، موسیٰ صاحب پر اور عیسیٰ صاحب پر، کیا ان کا بھی نزول ہونے کا طریقہ ایک ہی تھا، اسی طرح کے لوگ یا فرشتے انوالو تھے یا کچھ اور تھا؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے پلیز۔ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، تعریف لفظی سے شروع کرتے ہیں۔ تعریف لفظی میں پہلے آتا ہے تحریف آیات، یعنی کسی ایک آیت کو مائنس کر دینا یا پلس کر دینا، یعنی جو قرآن موجودہ قرآن کی جلد میں موجود نہیں ہے اور اس کو ماننا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا تھی، تو یہ تحریف آیات کہلائے گی، یعنی کبھی زیادتی ہو گئی نا۔ اب آ جائے آیات کے مواضع کو بدلنا، کہ یہ آیت یہاں پر تھی اور یہ اب یہاں پر نہیں ہے، اب یہ یہاں پر ہے، اس کو کہتے ہیں تحریف ترتیبی، یعنی یہ تحریف ترتیبی۔ اب دیکھنا ہے کہ تحریف آیات کا قائل کون ہے، تحریف ترتیبی کا قائل کون ہے۔ اس کے بعد تحریف لفظی آگی۔ تحریف لفظی کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ ہے وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اس میں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کی ایک قرات ایسے بھی ملتی ہے وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ۔ اب یہ تحریف لفظی، تعریف لفظی ہے، یعنی ایک لفظ، یہ آیت یہ ہے جاءت سکرات الموت بالحق، اس کو کر دیا گیا جاءت سکرات الحق بالموت۔ اب دونوں میں سے ایک تحریف ہے، اور جو مطلب ہے کہ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا پڑے گا، ایک اگر یہ تحریف ہے تو پھر وہ قرات جو ہے، اگرچہ وہ قرات شاذہ ہے لیکن اس کو قرآن، اس میں اہل سنت والجماعت میں اس قرات کو تسلیم کیا گیا، تو یہ تحریف لفظی کہلائے گی۔ تحریف حرفی یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان میں رد و بدل کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ مریم میں اگر آپ آ جائیں تو سورہ مریم میں وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یہ سورہ مریم میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے۔ اب خلقتک میں تا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کو اہل سنت والجماعت کے مصادر میں اس کی ایک قرات ایسی بھی ملتی ہے جو قرات متواترہ میں سے وَقَدْ خَلَقْنَاكَ، وَقَدْ خَلَقْنَاكَ، اب تا کو نون سے بدل دیا گیا، یہ تحریف حرفی کہلاتی ہے۔ اب تحریف حرفی، اب تو اگر تو تحریف حرفی کا قائل بھی کافر ہے تو پھر یہ تو کفر ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مصادر میں پائی جاتی ہے۔ اب تحریف اعرابی کی طرف آ جائیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں۔
اب آ جائے تحریف اعرابی یا تحریف حرکات. کیا قرآن کریم کی جو حرکات ہیں جو زبر زیر پیش جو منزل من اللہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے بار بار تو نازل نہیں کی نا، ایک ہی بار نازل کی اور اللہ نے ایک ہی کلام نازل کیا، ایک ہی دفعہ نازل کیا. تو اس میں جو حرکات کی جو تحریف ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ لفظ ایسے نازل ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت میں ایسی قراءات ملتی ہیں جس میں حرکات کی تعریف بھی ہے. جیسے سورہ رحمان کی آیات مبارکہ ہیں والحب ذو العصف والریحان، تو اس والریحانو ہے، تو اس میں اس کو یوں بھی پڑھا گیا والحب ذو العصف والریحانی، یہ بھی پڑھا گیا. تو یہ تو پھر حرکات کی تحریف کہلائے گی. اور رہ گی تحریف مانوی. تحریف مانوی تو مطلب ہے کہ اس پر تو قرآن کریم خود دلالت کر رہا ہے. تحریف مانوی کا جو وہ قائل ہے، جو اس کا عامل ہے، وہ تو کافر ہے، اس پر تو صراحت موجود ہے قرآن کریم سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تعریف مانوی ہے کہ تعریف مانوی ہے کہ اللہ نے جو آیت مبارک نازل کی، اس آیت میں اللہ کا مقصود کیا تھا وہ اللہ نے رسول کو بتا دیا، رسول نے آگے امت کو بتا دیا. لیکن امت ڈیوائیڈ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس میں سے ایک موقف صحیح ہوگا اور باقی جو ہے نا وہ تحریف مانوی کے مرتکب ہو کر وہ کافر ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ہی صحیح ہے، باقی تو سارے کافر ہیں کیونکہ انہوں نے تحریف مانوی کی ہے. اب تحریف مانوی کی مثال آپ لے لیجیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے، کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے میں انڈیا میں رہتا ہوں، حالانکہ آپ پورے انڈیا میں آپ نہیں رہتے. آپ نے کل بول کر انڈیا کا ایک جز مراد لیا، ایک چھوٹے سے آپ انڈیا کے کسی شہر میں، اور اس پورے شہر میں بھی آپ نہیں رہتے، پھر اس شہر میں جو گلی محلہ قصبہ ٹاؤن وغیرہ پھر وہاں پر بھی آپ نے پورے گلی میں آپ نہیں رہتے، پورے مکان میں آپ نہیں رہتے، اس مکان کے ایک چھوٹے سے مقام پر آپ رہتے ہیں. تو کل بول کر جز مراد لینا یہ ہر زبان میں پایا بھی جاتا ہے اور یہ بلاغت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کل بول کر جز مراد لیا ہے، جز بول کر کل مراد لیا ہے. اور جہاں پر کہیں پر لفظ رکوع بول کر جو ہے نا وہ اس سے نماز مراد لی ہے، کہیں پر لفظ جو ہے نا وہ پوری نماز بول کر جو ہے نا اس سے جز مراد لی ہے. تو اسی طرح تحریف مانوی کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو آیت ولایت جس کو کہتے ہیں والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اب یہاں پر راکعون سے مراد صرف رکوع نہیں ہے بلکہ حالت نماز کا رکوع ہے. تو اس میں اب اللہ کی منشا، حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ رکوع حالت رکوع میں ہے، نماز میں سائل آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس میں جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی، آپ نے وہ خیرات کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب بغض مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر کوئی شخص جو ہے نا وہاں پر رکوع سے مراد رکوع صرف خالی جھکنا اور خشوع و خضوع مراد لے رہا ہے تو وہ تحریف مانوی کا قائل ہے. تو اس نے تحریف مانوی کی ہے قرآن میں، تو تحریف مانوی کی بنا پر وہ کافر ہوگا. یہ تحریف مانوی کی مثال آپ کے سامنے رکھی میں نے. محترم ایمان ایلیا صاحب، آپ نے جس قسم کی یا جتنے طریقہ کار کی تحریفیں بتا دی، تو اس کا مطلب تو وہ لوگ تو کافی تحریفوں کے قائل ہیں یا آپ بھی تحریفوں کے قائل ہیں. تو یہ بات تو انشاءاللہ جب بھی پاسبل رہے گی جب علمی لوگ آپ سے بات چیت کریں، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر خان صاحب جیسے دعویٰ کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، تو وہی بتائیں گے کہ وہ کن تحریفوں کے قائل مانتے ہیں آپ لوگوں کو یا آپ مانتے ہیں. اچھا، ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے اور میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ سنا یہ جاتا ہے عام فہم لفظوں میں کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے قرآن شریف، اور وہ لکھواتے رہے ہیں اپنے جو کتاب وحی یا کیا کہا جاتا ہے، جس میں کہ سفیان کے بیٹے معاویہ جی بھی تھے اور کوئی عیسائی مسیحی بھی تھے جو اس طرح کی باتیں لکھتے تھے. تو جیسے آپ نے خود کہا اور سب کو بتایا کہ اقرا بسم ربی کا پہلی آیت آئی تھی، جبکہ قرآن شریف میں دیکھو تو الحمدللہ رب العالمین سے شروعات ہوتی ہے. تو جیسے آئی ہوگی تو وہ کاتب وہی لوگ ویسے ہی لکھتے رہے ہوں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو اس میں چینجنگ کی گئی یا تحریف کی گئی لکھنے کی، وہ کس نے کی ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کے پاس کیا جانکاری ہے سر؟ شارٹیسٹ میں بتا دیجیے، شکریہ.
کہ امیر فیصل بھائی آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں اوپر اس بات کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایسے علمی افراد جو تعصب سے اور بغض سے اور حسد سے کینہ سے پاک ہو کر گفتگو کر سکیں، ہم ان کے ساتھ ہر میدان میں علمی گفتگو کریں گے، ورنہ جو شخص تعصب، بغض اور حسد اور کینہ کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ علمی ڈسکشنز پاسبل نہیں ہوتی، جن کا آپ نے نام لیا ہے ذاکر خان صاحب۔ یہ ذاکر صاحب جو ہیں یہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا وہ بغض اور تعصب کی گفتگو میں مبتلا پائے گئے ہیں، تو علمی گفتگو تو پاسبل نہیں۔ ہاں الزامی گفتگو اگر ان کے ساتھ کرنی ہے تو جہاں پہ مرضی آ جائے، جس طرح کے پھر وہ الزامی اور بہتانی گفتگو جو ہے نا اس کا فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو کو فروغ دیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو الزامات کے بدلے میں الزامات، لیکن اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا اسلام کو بھی۔ محترم ایمان صاحب، ایک ہمارا کوشچن یہ آیا ہے کہ کیا آپ کی نالج میں دنیا کی کسی بھی لائبریری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی اصل قرآن موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے، بتائیں، شکریہ۔ اب جیسے ہمارے گروپ میں محترم نعیم چشتی صاحب ہیں، نعیم چشتی صاحب جو ہے نا ایک معتدل شخصیت ہیں، تعصب میں بات نہیں کرتے ہیں۔ نعیم چشتی صاحب سے ان سے جو ہے نا وہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں کہ آئیں اور جو ہے نا اس پر بات کریں، یا اور شخصیات جو ہیں وہ جو تعصب اور بغض میں کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں، تو غیر متعصب گفتگو ہونی چاہیے اور اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے ان تعریفات کو۔ اور اگر ایسے شخص آئیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ ذاکر صاحب کا نام لے رہے ہیں، ذاکر صاحب سے ہم پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی تعریف کی قسمیں بتائیں، ان کو تو تعریف کی قسمیں ہی معلوم نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے نا مطلب ہے کہ ان اقسام پر بات کر سکتے ہیں؟ وہ صرف جو ہے نا وہ اسکین بازی اور اس طرح کا شور شرابہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو کسی اہل علم شخصیت کو آپ لائیں، ضرور لائیں، جو تعصب سے ہٹ کر بات کریں، جن کو تعریف کی یہ ساری قسمیں بھی معلوم ہوں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، اس بارے میں بہت ساری جو ہے نا وہ تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وفات کا ہے، اور بلکہ ایک تھیوری تو ہمارے پاس یہ بھی پہنچی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کا ہے۔ تو بہت ساری کانسپریسیز اور تھیوریز اس بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی پایا جاتا ہے ہم اس کو منسوب الی الرسول تو کہہ سکتے ہیں، یا منسوب الی عہد الرسول تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا قرآن کریم ہے۔ محترم ایمان احمد ایریا صاحب، لگ بھگ ہم کوشچنز تو کر ہی چکے ہیں۔ ایک سنا جو مکی اور مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، ان میں سے مکی آیت میں سے ایک چیز لی ہوئی ہے مسلمانوں نے، لا الہ الا اللہ، اور شاید مدنی یا مکی جو بھی کسی میں ہوگی، اور مکی یا مدنی میں سے کوئی الگ سی چیز ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جیسے کہ ایک آیت کہیں سے لی، ایک آیت کہیں سے لی، اور ملا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنا دیا، کیا اس کو آپ تحریر قرآن کہیں گے؟ جبکہ مسلمان دن رات یہ کلمہ پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اسے یہ پڑھا کے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ تحریف مانتے ہیں یا نہیں؟ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے، اور انشاءاللہ پھر سنڈے کو آپ کی بات کرائیں گے ڈاکٹر ذاکر خان صاحب سے، تاکہ ان کے بھی بات پتہ چلے کہ ان کی بات میں کتنا دم ہے، کتنا دم نہیں ہے، اور بیکاز وی آر آلویز نیوٹرل، تو ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ ان دا اینڈ ود ڈیبیٹس آف ذاکر خان صاحب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سنیوں نے بھی تعریف کر رکھی ہے یا سنیوں کے علماء نے، اکابرین نے، تو آپ بالکل وہ چارجز لگا کے ان سے نیکسٹ سیشن ہم انشاءاللہ آپ کا کرائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے ٹائم کی کمی کی بات کی طرف دھیان دلا دیا تھا، تو یہ کوشچن ہمارے ایک ممبر صاحب کا ہے کہ کیا قرآن کا معنی و بیان اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا ہے یا ائمہ معصومین کو بھی؟ تو محترم اس کا بھی جواب دے دیجیے، دین وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم۔ محترم امیر فیصل صاحب، میں اس بات کا پہلے جواب دے چکا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات کی قطع و برید اس طرح سے کرنا کہ ایک جز یہاں سے لینا، دوسرا یہاں سے لینا، اور پھر اس کو قرآن مان لینا، یہ تحریف قرآن ہے، اور تحریف قرآن کے قائل کی اور عامل کی تکفیر کی جائے گی۔ آپ نے ٹائم کی کمی کی بات کی طرف دھیان دلا دیا تھا، تو یہ کوشچن ہمارے ایک ممبر صاحب کا ہے
کہ کیا قرآن کا معنی و بیان اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا ہے یا ائمہ معصومین کو بھی؟ تو محترم اس کا بھی جواب دے دیجیے، دین وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. جی محترمہ ناشی پرویز صاحبہ، یہ بات کئی مرتبہ ہو چکی ہے اور ہمیں اس بات پر جو ہے نا وہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں، اہل سنت والجماعت کے جو وہ ان کے کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اہل تشیع کا کانسیپٹ بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اور اگر جس کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے اس کے اعتراضات اہل تشیع پر ختم ہو جاتے ہیں، اور جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جو تعصب میں بھرا ہو، تو وہ پھر ایسے سوال کرتا رہتا ہے. بہرحال آپ کا سوال، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفسیر جو ہے نا وہ اللہ نے نازل کی، پھر اللہ نے وہی تفسیر جو ہے نا وہ اس پر معصومین پر، ائمہ معصومین پر نازل کی. ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا، نہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے. دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل تشیع میں ترجیح اول ہے قرآن کریم یعنی کلام اللہ. اب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کا بیان یعنی اس کی تفسیر بھی آپ پر جو ہے نا وہ نازل فرمائی. لیکن ایک مطلوب رہی، یعنی ایک کو کتاب میں مقید کر دیا گیا جو اصل کلام ہے، جو اس کا بیان تھا، جو وہی کیا گیا، وہ اس قرآن کریم میں شامل نہیں کیا گیا. وہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، جو اس کی تفسیر ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جب آپ کو عطا کی، آپ نے آگے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے آگے چین چلتی جاتی ہے اہل تشیع کے اماموں تک. اور یہ جس قسم کا یہ سوال ہے جس سے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہو سکتی ہے سامعین کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ سکتی ہے. اہل تشیع کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ جو تفسیر رسول پر نازل کی گئی تھی اس سے ہٹ کر ائمہ پر یا غیر رسول پر کچھ نازل کیا گیا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. رسول پر نازل ہوئی، رسول سے اخذ کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر امت نے لینے سے انکار کر دیا، اور وہاں سے اہل بیت اطہار کے ائمہ سے ہوتی ہوتی یہ تفسیر جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار کے ائمہ تک رہی. اسی لیے دین کامل ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک وہی ہے جو دین اہل مکتب آل محمد کے ائمہ سے لیا جائے گا. اور اس میں اصول یاد رکھ لیجیے، اگلی واش میں اور اصول یہ لے لیجیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے، یعنی کلام منسوب الی الرسول، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. منسوب الی الرسول کلام کو، اس کلام کو صحیح مانتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. جو قرآن کریم کے مخالف ہے وہ رسول کا کلام نہیں ہو سکتا بزبان رسول. رسول نے خود یہ اصول دے دیا. اور پھر ائمہ اہل بیت اطہار نے، ہر امام نے یہ اصول دے دیا کہ ہمارا جو ہماری طرف منسوب کی جائے بات، وہ قرآن پہ پرکھ لو، قرآن کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دو، ہمارا کلام ہے ہی نہیں. ہمارے امام نے یہ کہہ دیا. اب روایات میں، کتابوں میں جو کچھ گھسیڑ دیا گیا، ہم ان روایتوں کی تابع نہیں ہیں، ہم ان روایت کے متابعین نہیں ہیں، ان روایتوں کے پیروکار نہیں ہیں، ہم امام کے پیروکار ہیں. امام نے ایک ہی اصول دیا، اگر کوئی بھی روایت قرآن سے ٹکرائے گی، معصوم کے اصول کے مطابق اس کو اٹھا کے دیوار پر دے مارا جائے گا. یہ ہے وہ اصول جو اہل سنت والجماعت کو سمجھ میں آ گیا، تو اعتراضات ختم. جی محترم امیر فیصل صاحب، اس بارے میں بہت ساری جو ہے نا وہ تھیوریز پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بعد کا ہے، اور بلکہ ایک تھیوری تو ہمارے پاس یہ بھی پہنچی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کا ہے. تو بہت ساری کانسپریسیز اور تھیوریز اس بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی پایا جاتا ہے ہم اس کو منسوب الی الرسول تو کہہ سکتے ہیں، یا منسوب الی عہد الرسول تو کہہ سکتے ہیں. ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کا قرآن کریم ہے. محترم ایمان احمد ایلیا صاحب کی یہ والی آڈیو سب کچھ صاف ظاہر کرتی ہے، اور اس سے بات لگ بھگ کلیئر ہو رہی ہے کہ قرآن شریف اپنی اوریجنل فارم میں تو موجود ہونے یا پریزنٹ ہونے کے بہت سارے اشکالات انہوں نے خود ہی پیش کر دیے ہیں. اور جب یہ لگ رہا ہے کہ قرآن شریف اپنی اصل پوزیشن میں ہے ہی نہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے آ گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ان کے آنے کا ریزن 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کا ریزن، اور جو وہی کتاب تھے لکھنے والوں کا ریزن سمجھ سے باہر ہے، تو ہم کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتے. بہرحال اب ڈاکٹر ذاکر خان صاحب اور ایمان احمد ایلیا صاحب کی گفتگو کے انتظار میں
یہ سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.